अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इरशाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में मिनी बजट का जिक्र भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले वजीर आज़म इमरान खान के दौरे लाहौर का जिक्र करें। आपको बताएं कि वजीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर जाएंगे। वजीर आज़म गवर्नर हाउस में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब करेंगे। वजीर आला और गवर्नर पंजाब वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। उस्मान बुज़दार सूबे के मुख्तलिफ उमूर पर वजीर आज़म को आगाह करेंगे। PTI पंजाब के सदर शफकत महमूद भी वजीर आज़म से मुलाकात करेंगे। शफकत महमूद पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात और पार्टी अमूर पर ब्रीफिंग देंगे। जी हाँ, वजीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर जाएंगे। वजीर आज़म गवर्नर हाउस में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब करेंगे। वजीर आला और गवर्नर पंजाब वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। उस्मान बुज़दार सूबे के मुख्तलिफ उमूर पर वजीर आज़म को आगाह करेंगे। PTI पंजाब के सदर शफकत महमूद भी वजीर आज़म से मुलाकात करेंगे। शफकत महमूद पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात और पार्टी उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। कोयटा एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का निशाना बना। जिना रोड साइंस कॉलेज के करीब होने वाले धमाके में 4 अफराद जाँ बहक 13 जख्मी हुए। कोयटा एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का निशाना बना है। जिना रोड साइंस कॉलेज के करीब होने वाले धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और 13 जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट कर रही है कोयटा से बुशरा कमर। साल नौ के आगाज से एक दिन कबल ही कोयटा को फिर दहशतगर्दी का निशाना बना दिया गया। जिना रोड साइंस कॉलेज के नजदीक 10 बजे के करीब होने वाले धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। धमाके में जख्मी होने वाले अफराद को करीबी जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वक़वा पर पहुंचकर इलाके को सील कर दिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस से किया गया, जिसमें 5 किलो बारूदी मवाद को खम्बे में नस्ब किया गया था। धमाका मजहबी जमात के जलसे के इख्तिताम के बाद किया गया, जब लोग जलसेगाह से निकल रहे थे। मुशीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगू ने जाए वक़वा का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमन दुश्मनों ने एक मर्तबा फिर कोयटा को निशाना बनाया है। हम उनके नापाक आज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। पार्टी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, उनकी दुश्मनी पाकिस्तानी कौम से थी कि जहाँ भी हुजूम हो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको नुकसान दे। तो उन्होंने अपनी वार की है, उसमें हमारे 3 लोग शहीद हो गए हैं और 14 लोग अभी तक जख्मी हैं। एक आदमी का शहीद होना भी गवर्नमेंट उसकी जिम्मेदारी होती है। हम अपनी कौम को यकीन दिलाते हैं कि जब तक इन दहशतगर्दों को हम बिल्कुल कला खमा करके इनका खात्मा नहीं करते, हम चैन से नहीं बैठे। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने धमाके की फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वाक़े की मज़म्मत की है। बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। खबर कराची से। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब मुसल्लह अफगान बाशिंदे ने वारदातें करने लगे। मुल्ज़िमान की फायरिंग से 2 मेहनतकश जाँ बहक हो गए। मकतूलीन की लाश अब्बासी शहीद अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दी गई। मकतूलीन रंगसाज थे जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। जमाली पुल के करीब नामालूम मुल्ज़िमान ने रुकने का इशारा दिया और ना रुकने पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। मकतूलीन अयूब गोट के रिहायशी थे, जिनकी शनाख्त 24 साला नौजवान मुमताज़ और 22 साला लतीफ़ के नामों से हुई। दोनों अपने तीसरे साथी रशीद के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार थे। दोनों को एक ही गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। वाक़े के बाद की CCTV फुटेज भी सामने आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि जख्मियों को लोग उठाकर एक होटल के बाहर तख्त पर रख रहे हैं। वाक़े का मुकदमा मकतूल मुमताज़ के वालिद मोहम्मद कासिम की मुद्दत में मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम अफगान मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। और अब धुंध के बाइस हादसात का भी जिक्र करें। आपको बताएं कि पंजाब में शदीद धुंध का राज बरकरार है। आज एक और मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हो गई। शोरकोट के मुकाम पर मोटरवे M4 इंटरचेंज पर कोच और ट्रॉलर में तसादुम हुआ, जिसके बाद कोच उलट गई। मुल्तान से सियालकोट जाने वाली कोच में सवार 8 मुसाफिर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना से अमवात की शरह बरकरार है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा में मुब्तला मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 28,927 हो गई। एक ही रोज में 515 अफराद में वायरस की तशखीस हो गई। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.07% रिकॉर्ड की गई। मौसस ऐवान के गैर महसिब नुमाइंदे इखलाकी पस्ती की जीती जागती मिसाल बन गए। 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदे पार्लियामान के साथ वोट का तकद्दुस भी पामाल करते नजर आए। नारेबाजी की जंग से दिल ना भरा तो बात हाथापाई तक जा पहुंची और पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी ने हुकूमती रुकन खजाला सैफी को पहले बालों से दबोचा और फिर थप्पड़ भी दे मारा।
ایوان تھا انتہائی معزز اور نمائندے عوامی. قانون سازی کے بجائے پارلیمنٹ میں ہوئی صرف بد انتظامی. ارکان قومی اسمبلی نے اخلاقیات کی رسی بالکل نہ تھامی. شوکت ترین کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن نے شدید احتجاج کیا. شور شرابہ، ہنگامہ آرائی اور ہلڑ بازی کی انتہا کر دکھائی. حزب اختلاف نے شوکت ترین کی ڈائس کا گھیراؤ کیا. بجٹ نامنظور کے نعرے لگا کر ایوان سر پر اٹھا لیا. اراکین وزیر خزانہ کو IMF کا ایجنٹ بھی قرار دیتے رہے. اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی اپنی جگہ، مگر وزیر خزانہ بھی اپنی دھن کے پکے نکلے. شوکت ترین نے فائنانس سپلیمنٹری بل پر تقریر ایسی شروع کی کہ پھر پوری کر کے ہی دم لیا. اسپیکر اسد قیصر نے اپوزیشن اراکین سے اپنی نشستوں پر بیٹھنے کی ناکام اپیل کی تو اپوزیشن نے اسپیکر کی ڈائس کا ہی گھیراؤ کر لیا. ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر خوب نعرے لگائے. حزب اختلاف کا ایکشن دیکھ کر حکومتی اراکین بھی میدان میں کود پڑے. گرما گرمی ایسی بڑھی کہ پیپلز پارٹی کی شگفتہ جمانی نے PTI کی غزالہ سیفی کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور پھر تھپڑ دے مارا. شگفتہ جمانی نے چوری پر سینہ زوری کا بھی خوب مظاہرہ کیا. پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی تو واقعے کا ذمہ دار غزالہ سیفی کو ہی قرار دے دیا. بولی پہلے غزالہ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا. بطور سینئر پارلیمنٹیرین ایسی گری ہوئی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتی. آج جو PTI کی ایک رکن غزالہ کیفی نے جو حرکت کی ہے مجھے دکھ بھی ہے، مجھے بہت افسوس بھی ہے. کاش کہ وہ سیاسی تربیت سے یہاں آتی تو شاید یہ ماحول نہ بنتا. سیاسی ماہرین، تجزیہ کاروں اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا ذی شعور پاکستانی قومی اسمبلی کی آج کی کارروائی پر سر پکڑ کر رہ گیا ہے. وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد منی بجٹ پارلیمنٹ میں بھی پیش کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق منی بجٹ کے ذریعے 360 ارب روپے تک کی ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے گی. ترقیاتی بجٹ پر 200 ارب کی کٹوتی، جبکہ سالانہ ٹیکس محاصل 5,800 سے بڑھا کر 6,100 تک لے جایا گیا. 140 سے زائد اشیاء پر ٹیکس عائد کیا جائے گا. پاکستان کا IMF کے ساتھ 2019 میں معاہدہ ہوا، جس کے تحت IMF پاکستان کو 6 ارب سے زائد کا قرض دے گا. IMF سے تیسری قسط کے اصول کے لیے وفاقی حکومت منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل لا رہی ہے. ضروری قابل استعمال اور صنعتی اشیاء پر 17% سیلز ٹیکس لگایا جائے گا. 90 سے زائد 140 درآمدی اشیاء پر ٹیکس لاگو ہوگا. ان میں سے زیادہ تر اشیاء ضروری سامان میں جو لگژری آئٹمز میں نہیں آتی. ان اشیاء میں ادویات کا خام مال، زندہ جانور، پرندے، انڈے، گوشت، مچھلی، تازہ سبزیاں اور جانوروں کی خوراک، جرائد اور رسائل شامل ہیں. ادویات کے خام مال پر 17% GST کے نفاذ سے حکومت کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. موبائل فون، اسٹیشنری اور پیک فوڈ آئٹمز پر ٹیکس چھوٹ ختم کیا جائے گا. میک اپ کا سامان بھی منی بجٹ کے بعد مہنگا ہو جائے گا. فارماسیوٹیکل سیکٹر کا تخمینہ تقریباً 700 ارب روپے ہے اور 530 ارب روپے غیر دستاویزی سپلائی چینی ہے، جو ٹیکس چوری کا باعث بن رہی ہے. زیرو ریٹڈ سیکٹر سے بھی سیلز ٹیکس چھوٹ مکمل ختم کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق مخصوص شعبوں کو حاصل ٹیکس چھوٹ کو بھی ختم کیا جانے کا امکان ہے، جبکہ کھانے پینے کے اشیاء اور ادویات پر ٹیکس چھوٹ برقرار رہے گی. لگژری اشیاء کی درآمدات پر ٹیکس لگائے جائیں گے. وفاقی ترقیاتی پروگرام میں 200 ارب کی کٹوتی کی جائے گی. ٹیکس وصولی کا ہدف 5,800 ارب روپے سے بڑھا کر 6,100 ارب کیا جائے گا. پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس ریفائنری اسٹیج پر لاگو ہوگا. 12 جنوری سے پہلے IMF کی شرائط پر عمل درآمد ضروری ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین نے مالیاتی بل کے ذریعے عوام پر بوجھ بڑھ جانے کی باتوں کو بے بنیاد قرار دے دیا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جن چیزوں پر چھوٹ تھی اس پر نظر ثانی کی جا رہی ہے. عام آدمی پر صرف 2 ارب روپے کے ٹیکس لگیں گے. ساتھ ساتھ وزیر خزانہ نے اعتراف کیا کہ نمک، مرچ سمیت چند چیزوں پر ٹیکس سے عام آدمی متاثر ہوگا. عام آدمی کے اوپر 2 ارب روپے کے صرف ٹیکس لگ رہے ہیں. پرسنل کمپیوٹرز ہیں، سوئنگ مشینز ہیں، میچ باکسز ہیں، آئیڈیوائز سالٹ ہے، ریڈ چلیز ہیں اور کانٹرسیپٹیوز ہیں. یہ ہیں. یہ جو انفلیشن ہو رہی ہے وہ 4 چیزوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. پیٹرول جو ہے وہ $42 پر بیرل سے 87 پہ چلا گیا ہے.
آپ کا خوردنی تیل جو ہے وہ $700 پر ٹن سے $1400 پہ چلا گیا. کوئلہ جو تھا وہ 70, 80 یا $90 پہ تھا, $240 پہ چلا گیا. یہ 4-5 چیزوں سے آپ کا وہ انفلیشن ہے, وہ جس وقت انفلیشن کم ہو جائے گی آپ کی بیسیکلی سارا کچھ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہم جو لگژری گاڑیاں ہیں اس پہ ہم نے ٹیکس بڑھا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں جیسے ہم لوگوں نے وہ ٹیکس کم وغیرہ کیے, انہوں نے اپنی گاڑیاں بیچنی, پیٹرول والی بیچنا شروع کر دی, الیکٹرک وہیکل ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے. تو دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے منی بجٹ کو پی ٹی آئی IMF حکومت بجٹ قرار دے کر مسترد کر دیا. بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ منی بجٹ میں عام آدمی کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے. نومولود بچوں کے دودھ تک پر عمران خان نے ٹیکس بڑھا کر سفاکیت کی انتہا کر دی. عمران خان کی IMF ڈیل ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دے گی. بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ ڈبے کا دودھ اور ماچس بھی عمران خان نے منی بجٹ میں مہنگی کر کے اپنے عوام دشمن ہونے کا ثبوت دیا ہے. کتابوں تک پر ٹیکس عائد کر دیا گیا. ملک میں اندھیر نگری کا راج نہیں چلے گا. قائد حزب اختلاف شہباز شریف کہتے ہیں منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک آرڈیننس حکومت کا مجرمانہ اور ظالمانہ اقدام ہے. حکومت نے آج پاکستان کی معاشی خود مختاری IMF کے حوالے کر دی. منی بجٹ میں قوم پر 360 ارب روپے سے زائد ٹیکس لگا دیے گئے ہیں. یہ پہلا بجٹ ہے جس میں عوام کے لیے کوئی ریلیف اور رعایت نہیں دی گئی. نیا سال آنے سے پہلے ہی حکومتی مظالم کے باعث مہنگائی کا سال بن چکا ہے. جبکہ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے منی بجٹ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ دنیا میں نئے سال کا آغاز اچھی اور ہمارے ملک میں بری خبروں سے ہو رہا ہے. جماعت اسلامی منی بجٹ کو مسترد کرتی ہے. منی بجٹ کے اثرات کورونا, ڈینگی اور اسموک سے زیادہ خطرناک ہوں گے. ملک اس وقت نیشنل اور انٹرنیشنل مافیاز کی چراگاہ بنا ہوا ہے. حکومت اور اپوزیشن کا میچ پہلے دن سے فکس ہے. حکومت سورج کی روشنی اور آکسیجن کے علاوہ ہر چیز پر ٹیکس لگا چکی ہے. منی بجٹ سے مہنگائی میں جو اضافہ ہوگا اس کے لیے سونامی چھوٹا لفظ ہے. IMF منی بجٹ کے ذریعے عوام کی گردن میں غلامی کا توق ڈالنا چاہتی ہے. سال 2021 میں حکومت کی جانب سے ادویات کی قیمتوں میں 400 گنا اضافہ دیکھنے میں آیا. مہنگائی پر تو قابو نہ پایا جا سکا لیکن غریب عوام کے لیے سستی ادویات کا حصول بھی ناممکن رہا. رپورٹ کر رہی ہیں اسلام آباد سے آفتاب جہان. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ایک سنگین مسئلہ رہا ہے. کئی بار جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا. موجودہ دور حکومت میں ادویات کی قیمتوں میں 11 سے زائد بار اضافہ کیا گیا. دسمبر 2018 میں 2 مرتبہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. اس کے بعد 2019 میں 4 مرتبہ ادویات کی قیمتوں کو بڑھایا گیا. 2020 میں بھی حکومت کی جانب سے 2 بار ادویات کی قیمتوں کو بڑھایا گیا. جبکہ رواں سال 2021 میں مارچ, جولائی اور نومبر میں یعنی 3 مرتبہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا. ادویات کی قیمتوں میں کئی گنا اضافے کے باعث غریب عوام کا دوائیاں خریدنا مشکل ہو گیا. جبکہ مارکیٹ میں قلت کے باعث اور مہنگائی کے باعث متعدد دوائیاں شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئی. دوائیاں اتنی مہنگی کر دی گئی اور ہر 3 مہینے بعد دوائیوں کی ریٹیں نکل جاتی ہے دوبارہ. اب 400% بڑھ گئے. جو شوگر کی دوائی اگر 100 روپے میں ملتی تھی اب وہ 400 روپے کی ملتی ہے. سال 2021 میں ڈینگی وائرس کے علاج کے لیے استعمال کی جانے والی ادویات مہنگی تو ہوئی, ساتھ میڈیکل اسٹور سے بھی غائب رہی. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق 10% مہنگائی کے بعد ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی اجازت ہوتی ہے. لیکن سال 2021 میں جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کیا گیا. آفتاب جہان, GTV نیوز, اسلام آباد. نیپرا کا بجلی 99 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کا فیصلہ. بجلی کی قیمت میں کمی کا ریلیف 3 ماہ کے لیے ملے گا. فیصلے کا اطلاق 1 دسمبر 2021 سے ہوگا. اسی پر مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں صالح عباسی سے. جی صالح. بالکل, سال 2021 میں بجلی صارفین کے لیے بجلی جو ہے وہ 15 سے 20 مرتبہ مہنگی کی گئی. لیکن سال کے آخر میں نیپرا نے عوام کے لیے خوشخبری سنائی ہے اور بجلی 99 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ جو فیصلہ ہے یہ سال 2021 کی آخری سہ ماہی کی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے کیا گیا ہے. بجلی کی قیمت میں جو ریلیف ہوگا وہ 3 مہینے کے لیے ہوگا. فیصلے کا جو اطلاق ہے وہ 1 دسمبر 2021 سے ہوگا. اس فیصلے کے بعد صارفین کو 22 ارب 48 کروڑ کا جو ہے وہ ریلیف ملے گا.
نیپرا نے نوٹیفیکیشن کے لیے فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے. وفاقی حکومت اب نیپرا کے نوٹیفیکیشن کی جانچ پڑتال کر کے حتمی فیصلہ دے گی, جس کے بعد عوام کو جو ہے وہ ریلیز ملے گا, اور یہ مجموعی طور پر 22 ارب 48 کروڑ فیصلے کا اطلاق 1 دسمبر 2021 سے ہوگا. صالح عباسی اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. جاڑے نے ملک بھر میں رنگ جما دیا, کہیں بارش کہیں برف باری جاری ہے. کراچی سمیت سندھ بھر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. پنجاب, بلوچستان, گلگت بلتستان اور بلائی خیبر پختونخوا بھی ٹھنڈ نے دانت بجا دیے ہیں. بلائی علاقوں میں برف باری کے باعث درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا. مری اور ایبٹ آباد میں برف باری نے نظارے مزید حسین بنا دیے. ملکہ کوہسار میں سیاح برف باری کا لطف اٹھانے لگے. اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات نے 5 اور 6 جنوری کو موسم سرما کی دوسری بارش کی پیش گوئی کر دی ہے. اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے کراچی سے شارکا کمال, جبکہ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں ثاقب سید, اور لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہمارے نمائندے وحید گجر نے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ثاقب سید سے. ثاقب, بتائیے گا اس وقت اسلام آباد کا شہر اقتدار کا موسم کیسا ہے؟ جی بالکل, جیسے کہ صبح صبح ورزش نہ کی جائے تو پورا دن جو ہے سستی میں گزر جاتا ہے. یہاں پہ موجود کچھ بزرگوں کا کہنا تھا. اس وقت پہ ہم موجود ہیں F9 پارک میں, جہاں پہ بہت ہی خوبصورت گرمی نکلی ہوئی ہے. گرمی سیکنے کے لیے بڑی تعداد میں یہاں پہ شہری موجود ہیں. کوئی ورزش کر رہا ہے, کوئی واک کر رہا ہے. جیسے کہ اسلام آباد کا موسم کافی ٹھنڈا ہے. کم سے کم درجہ حرارت جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 1 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اتوار کے دن بھی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ بارش ہونے کا امکان بھی ہے. جیسے کہ آج جو ہے 2021 کا آخری سورج ہے, جو اسلام آباد کے باسی ہیں وہ تیاریوں میں مصروف ہیں, کیونکہ رات کے اوقات میں سردی بھی کافی زیادہ ہوگی, تو بون فائر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. کہیں پہ کھانے پینے باربیکیو کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. جبکہ اسلام آباد میں جو ہے دن پہ دن جو سردی ہے وہ کافی بڑھتی جا رہی ہے. یہاں پہ ہمارے کچھ شہری موجود تھے, ان سے ہم نے بات کی کہ آپ کا کیا پلان ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ ہم یہاں پہ واک کرنے کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ ہم کسی ناشتہ پوائنٹ پہ جا کے وہاں پہ ناشتہ کرتے ہیں. جی, اسلام آباد شہری سرد موسم کو انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں. ثاقب ساتھ ہی رہیے گا. رخ کرتے ہیں لاہور کا, جہاں پہ موجود ہیں ثاقب وحید گجر. جی وحید, آگاہ کیجیے گا, لاہور کی سچویشن کیسی دیکھ رہے ہیں اور فاگ کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, دیکھیں سال کا آج آخری روز ہے, اور آج آخری روز بھی شہر لاہور کا شمار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں برقرار ہے. آج فضائی آلودگی میں اچانک سے ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ اضافہ جو ہے ہوتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ صبح سویرے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے 343 ریکارڈ کیا جا رہا تھا, مگر اس وقت جو ہے فضائی آلودگی میں مزید اضافے کے بعد ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے 394 پر جا پہنچا ہے. تو کہا یہ جا سکتا ہے کہ سال کے آخری روز جو ہے شہر لاہور جو ہے شدید فضائی آلودگی میں ہے. اور جبکہ دھند اور سردی کی بات کی جائے تو سردی کی شدت بھی برقرار ہے. صبح سویرے درجہ حرارت جو ہے 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا تھا, جبکہ اس وقت جو ہے درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی اگر دھند کی بات کی جائے تو دھند جو ہے صبح سویرے کافی زیادہ تھی, اور دھند کا کافی زیادہ مین شاہراہوں پر راج برقرار تھا. تو اب جو ہے دھند ہلکی ہلکی کم ہونا شروع ہو چکی ہے, کیونکہ سورج کی روشنی جو ہے وہ گزرتے ٹائم کے ساتھ ساتھ تیز ہو رہی ہے, اس سے دھند کی شدت میں نمایاں کمی جو ہے دیکھنے کو مل رہی ہے. اب رخ کر لیتے ہیں شہر قائد کا, جہاں پہ ہماری نمائندہ شارکا کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے موسم کی صورتحال جانتے ہیں. شارکا, بتائیے گا اس وقت کراچی کا موسم کیسا ہے, درجہ حرارت کتنا ریکارڈ کیا گیا ہے, اور آنے والے دنوں میں بارش کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات کا مزید کیا کہنا ہے؟ جی بالکل, کراچی میں اس وقت جو ہے موسم شدید ٹھنڈ ہو رہی ہے. کراچی میں محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے وہ درجہ حرارت صبح کے اوقات میں ریکارڈ کیا گیا ہے وہ کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ تھا, جبکہ اس وقت بھی جو ہے وہ درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے شہر کا موجودہ درجہ حرارت. اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 سے 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. اس وقت بھی شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے سردی کی شدت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے. جبکہ اگر ہم بارش کی بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق جو بارش موسم سرما کی دوسری بارش ہے وہ کراچی میں 5 اور 6 جنوری کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. آج جو ہے مغربی سسٹم بلوچستان سے شہر میں داخل ہوگا, اور یہ سسٹم جو ہے وہ پچھلے سسٹم جو موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی تھی اس نتیجے میں اس سے زیادہ طاقتور ہوگا, اور یہ سسٹم زیادہ جو بلوچستان پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے. بلوچستان میں زیادہ بارش ہوگی. محکمہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 5 اور 6 جنوری کو بارش کی پیش گوئی بھی کی گئی ہے. ملک میں سردی کی شدت برقرار ہے. کراچی سے شارکا کمال, لاہور سے وحید گجر اور اسلام آباد سے ثاقب سید اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ تینوں کا شکریہ.
वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत ECC का इजलास आज होगा। इजलास में 16 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। फातिमा फर्टिलाइजर के लिए मुतय्यन गैस रेट की मंजूरी दिए जाने का भी इम्कान है। अफगान अवाम के लिए 500 मिलियन की ज़रूरी अद्वियात की फराहमी की मंजूरी भी मुतवक्के है। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करें, आपको बताएं नस्ल दर नस्ल फन की मुंतकिली का सिलसिला जारी है। पहले आलम फिर आरिफ और अब एक दफा फिर आलम। बाप ने थामा माइक तो बेटे ने बजाया ढोल। लोक गुलकार आरिफ लोहार ने अपने बेटे आलिम लोहार के साथ परफॉर्मेंस दी जो देखने वालों को बहुत पसंद आई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV।